बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम जिस दीन के पैरोकार हैं वो इंसान की फलाह की बात करता है। इस्लाम सलामती का, इंसानियत के दुखों का मदावा करने वाला, सदकात खैरात का दर्ज देने वाला दीन है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के सबसे ज़्यादा खैरात देने वाले मुल्कों में होता है। रमज़ानुल मुबारक में 72% से ज़ायद साहिबी हैसियत के अलावा दरमियानी तबकात के लोग भी दिल खोल कर सदका खैरात करते हैं। बड़ी हैरत की बात है कि पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा मुल्क, जिसकी 45% आबादी खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। यौमी आमदनी $2 से कम है, मुआशी मसाइल बेतहाशा हैं, मगर इसके बावजूद ये मुल्क सदका खैरात करने में सबसे आगे है। हमारे यहाँ ईदी, छिपा, सैलानी और भी ऐसे इदारे हैं जो काबिल भरोसा हैं, मगर एक रिसर्च के मुताबिक 90% सदका खैरात फलाही काम के बजाय इंतहा पसंदों की फंडिंग में इस्तेमाल होते हैं। इसलिए हमें FATF का सामना भी है। इसके अलावा अब बेशुमार NGOs भी हैं जो फलाही काम के लिए पैसे लेती हैं, मगर उनमें से कुछ उन्हें अपने अखराजात पर खर्च कर लेती हैं। हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है, ये पैसे मुस्तहिकीन और मुस्तहिद अफराद तक कैसे पहुँचते हैं, बात करेंगे आज के शो में। प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी, मेहमानों का तारुफ करा दूं। इस वक्त मेरे साथ स्काइप पर मौजूद हैं हामिद अतहर मलिक साहब, आप अल खिदमत फाउंडेशन इस्लामाबाद के सदर हैं, और मुझे मौलाना अयाज शाह साहब ने ज्वाइन किया, मजहबी स्कॉलर हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और कुछ ही देर में हमें सारिम बर्नी साहब भी हमें टेलीफोन पर ज्वाइन करेंगे। हामिद अतहर साहब, पाकिस्तान अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो दुनिया की जो 6 ममालिक हैं उनमें उसका नंबर आता है, या 10 ममालिक में नंबर आता है। पाकिस्तान की 22 या 23 करोड़ की आबादी में 45% लोग जो हैं वो पॉवर्टी लेन से के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और मुआशी मसाइल बेतहाशा हैं। लेकिन इसके बावजूद सर, ये क्या मतलब किस तरह से पाकिस्तान जो है वो सबसे ज़्यादा सदका खैरात ज़कात देने वाला मुल्क है? जी शाजिया साहबा, आपने बड़ा अहम नुक्ता बयान किया है। बेशक बासियत कौम हमें बहुत सी कमज़ोरियाँ, खामियाँ और कोताहियाँ भी हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ों में से एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी है कि जब भी मुल्क पे, कौम पे कोई किसी किस्म का मुश्किल वक्त आता है तो हम यूनाइट हो जाते हैं। और ये मेरा ज़ाती तजुर्बा भी है कि अगर किसी के पास 2 लुक़मे हों तो वो एक लुक़मा अगर खुद खाएगा तो एक लुक़मा अपने ज़रूरतमंद भाई को देगा। तो इंसान की जो फितरत है, बुनियादी तौर पे अल्लाह ताला ने जो वदीयत की है वो यही है कि दूसरों के दुख दर्द और उसमें जो कुछ भी मुमकिन हो सके हम करें। और फिर हमारी दीनी तालीमात का भी एक पस मंज़र है इस हवाले से। और अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम बातों के बावजूद जो आपने कही हैं, ये तारीख भी गवाह है, वो 2005 का ज़िलज़िला हो, अभी हालिया कोरोना की आफत हो या कोई और हो, तो इसमें हम तमाम अफराद पाकिस्तानी कौम के वो दिल खोल के अपने दूसरे भाइयों की मदद करते हैं। ठीक है मौलाना अयाज साहब, अगर हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे यहाँ रमज़ानुल मुबारक में मेरे ख्याल 72% जो है वो पूरे साल का इतनी ज़्यादा सदका खैरात ज़कात दी जाती है। रमज़ानुल मुबारक की बात कर रही हूँ, तो ये जज्बा क्या हमारे अंदर मजहबी तौर पर ज़्यादा है नुमाया, या फिर इंसानियत के नाते हम ज़्यादा सदका और खैरात देते हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में हमें मौका दिया। जहाँ तक बुनियादी बात है इस्लाम की, तो इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने बुनियादी तौर पर इंसान को इंसान का हक दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बैसत हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे के तमाम उन तबकात का ख्याल रखा जो कि मुआशरे में बहुत ही कम हैसियत के तबकात थे, चाहे वो यतामा हो, चाहे वो बेवाएँ हों, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो गुलाम हो जो दूसरों के ज़ेरे असर होता था। और यही वजह थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप पर वही आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आपको तसल्ली दी थी, तो उन्होंने जो एक वास्ता दिया था कि अल्लाह पाक आपको कभी भी ज़ाया नहीं करेगा, वो वास्ता था कि आप गरीबों, यतीमों और बेवाओं का ख्याल रखते हैं और रिफाई खदमात में आला होते हैं और मुआशरे की उन जो मरहूम तबकात हैं उनका ख्याल रखते हैं। तो इस वजह से अल्लाह पाक आपको कभी भी ज़ाया नहीं करेगा। और यही जज्बा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो सहाबा थे
اپنے جو متبعین تھے، جو آپ کو ماننے والے تھے، ان میں ٹرانسفر کیا. اور سب سے پہلے جو اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی گئی وہ مدینہ منورہ کی فلاحی ریاست کی بنیاد تھی. تو اس ریاست میں آپ نے آفیشلی طور پر تمام حضرات کو اس کا پابند کیا کہ مزدور کا حق جو ہے وہ اس کی مزدوری اس کو اس وقت جب تک اس کا پسینہ خشکدہ ہو جائے اس سے پہلے ادا کر دیا کرو. یتیم کی پرورش کرنے والا ایسا ہے گویا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں کہاتین 2 انگلیوں کو قریب کیا. اور جو غریبوں کی بیواؤں کی مدد کرے گا وہ ایسا ہے گویا کہ اللہ کی راہ میں مستقل جہاد کرنے والا ہے، یعنی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا ہے. اس طور پر مسلمانوں کی تربیت ہوئی. اور چونکہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے تو پہلی ایک نظریاتی مملکت ہے، تو یہاں پر اکثر مسلمان بستے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہے. تو اس بات کو لیتے ہوئے اکثر وہ خرچ کرتے ہیں غریب غربا پر. اور زکوٰۃ جو ہے یہ ایک ایسا فائنینشیل سسٹم ہے کہ یہ اس میں پیسے کی گردش رہتی ہے. یعنی غریب کے پاس پیسہ آتا ہے، امیر سے نکلتا ہے، فکس نہیں رہتا، پیسہ سرکولیٹ کرتا رہتا ہے پیسہ. یہ مقصد ہے خیرات دینے کا، جی چیریٹی کا، زکوٰۃ دینے کا. تو یہ تو ایک وجوبی ہے. وجوب کے علاوہ نفلی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ترغیب دی کہ جو بھی ہے. اور جو ریاست کے کام ہیں اتفاق سے ہماری عوام اس کو کر رہی ہے. اگر ریاست مضبوط ہو اور یہ تمام ایک فریم ورک میں آ جائے، ایک ریگولیٹری. لیکن سر مولانا صاحب ایک کنفیوژن یہ ہے، مطلب مجھے جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ ہم امریکہ اور برطانیہ ہمارے بعد آتا ہے چیریٹی دینے میں. پاکستان سب سے زیادہ چیریٹی دینے والا ملک ہے، لیکن اس کے اپنے اندر جو اپنے اسٹیٹ کے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ غربت ہے، اتنے زیادہ بھکاری ہیں، اتنے زیادہ مانگنے والے ہیں. تو کیا جو چیریٹی کی جاتی ہے وہ مستحقین اور مستعد لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے؟ دیکھیں ہمارا جو پاکستان ہے وہ تو 45% جو ہے وہ بلو دی لائن آف پاورٹی آپ نے خود ہی فرمایا اس کے تحت گزار رہا ہے. تو چیریٹی تو پاکستان میں اگر نمبرز کے اعتبار سے دیکھا جائے اور اس کا والیوم دیکھا جائے تو بہت ہے، لیکن زیادہ مستحقین بھی پاکستان کے اندر ہے، کیونکہ پاکستان کی عوام بنیادی طور پر تو غربت کا شکار ہے، اس کو تو ہم مانتے ہیں. اور جہاں تک چیریٹی کی بات ہے تو ہمارے ہاں فلاحی جو تنظیمیں ہیں وہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کام کرتی ہیں. تو پرسنل کیپیسٹی میں ان کی ریچ ایک لمیٹڈ طبقے تک رہتی ہے. اور اگر یہ وہاں پر جو ہوتی ہے یورپ میں اور وہاں پر آرگنائز طریقے سے ایک ریگولیٹری کے تحت تمام چیریٹیبل کام ہوتے ہیں اور ریاست ان کا باقاعدہ طور پر خیال رکھتی ہے. اللہ کرے کہ ہمارے ہاں ایک آرگنائز کام آ جائے اور ریگولیٹری کے تحت ساری چیزیں آ جائیں تو جو اس کی ویکنیسز اور تھریٹس ہیں اس چیریٹی کے اندر جو ہمارے پاس آتی ہیں تو امید ہے اس کا بھی انشاءاللہ سدباب ہو جائے گا. ٹھیک ہے حامد صاحب، ہم الخدمت کا جب بھی نام سنتے ہیں تو ہمیں بڑے مطلب کام نظر آتے ہیں اور بغیر کسی غرض کے نظر آتے ہیں. مسئلہ یہاں پر نعمت اللہ صاحب کا بھی ذکر اگر ہم کریں تو میرا خیال ہے غلط نہ ہوگا. جس طرح سے انہوں نے ایک تو ان کی میئرشپ کو لے کے بھی ہم اس حوالے سے بھی یاد کرتے ہیں، دوسرا الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے بھی ہم ان کو یاد کرتے ہیں. لیکن سر کیا وجہ ہے کہ اسلامی فلاحی ریاست ہے پاکستان، لیکن اس طرح سے جس طرح سے چیریٹی کرتا ہے اس طرح سے یہاں کے لوگ جو ہے مستفید نہیں ہوتے؟ تو یہ کنفیوژن بہت سارے لوگوں میں ہے کہ کس طرح سے پاکستان سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والا ملک ہے جبکہ اس کے اپنے اندر لوگ اتنے مانگ تانگ کر زندگی گزار رہے ہیں. جی شازیہ صاحبہ، یہ آپ نے جو ذکر فرمایا، نعمت اللہ صاحب ایک دور میں انہوں نے الخدمت کو بھی لیڈ کیا اور یہ اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں اس کی بنیاد رکھنے میں ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے. آمین. تو الخدمت کا جو بنیادی کام ہے یا مشن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو کسی جانی مالی یا قدرتی آفت کا شکار ہوں ان کی خدمت کی جائے، اور اس کے لیے رنگ، نسل، علاقہ، مذہب، پولیٹیکل افیلیشن کچھ میٹر نہیں کرتی. اچھا، آپ اس سوال کو دوسری دفعہ غالباً کہہ رہی ہیں کہ حالانکہ غربت ہے پاکستان میں لیکن پھر بھی چیریٹی کے لحاظ سے ہم اقوام عالم میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ انسان کی فطرت میں دوسروں کی مدد کرنے کا جو جذبہ رکھا گیا ہے، اور یہ غیر ملکوں میں بھی ہے. تو جس طرح مولانا نے فرمایا کہ بیسیکلی کیونکہ ہم دین سے ایک محبت اور رغبت رکھتے ہیں اور اپنے مقدور بھر اس کو فالو کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے یہ احسار کا جذبہ، دوسروں کے لیے احسار کا جذبہ زیادہ نکھر کر
سامنے آتا ہے. تو اصل میں پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ ضرورت مند افراد اتنے ہیں کہ ہم جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں تو سب کی خدمت کرنا بڑا ناممکن ہوتا ہے. میں آپ کو صرف ایک اسلام آباد کی مثال دے رہا ہوں کہ حالیہ کرونا میں جو ہم نے ڈیٹا اکٹھا کیا کہ جو ضرورت مند افراد ہو سکتے ہیں ان کی تعداد جو 20,000 تھی اور ہم پوری کوشش کے باوجود صرف 20,000 افراد تک پہنچ سکے. تو یہ ہے کہ یہ تو ہم نے کوشش کرنی ہوتی ہے اور اس میں ہمارا تو کام صرف اتنا ہوتا ہے جو اہل خیر ہمارے ساتھ امانتیں ثبوت کر رہے ہوتے ہیں ہم آگے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ ریشو دیکھیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جس میں ایک ایوریج انکم افراد کی زیادہ ہوتی ہے تو اس حساب سے جو ڈونیشن ہے وہ کم ہوتی ہے, جس طرح امریکہ کا بھی آپ نے ذکر کیا. لیکن اس لحاظ سے اگر اس ریشو کو دیکھا جائے پاکستان میں تو یہ بڑی ہی قابل رشک ہے اور الحمدللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اتنی آفات آئیں, مصیبتیں آئیں اور بظاہر لگتا تھا کہ ہم کئی سال تک کئی اشہر تک اپنے قدموں پہ نہیں کھڑا ہو سکیں گے, لیکن بہت جلد لوگوں کے احسار نے ہمیں ان مصائب سے نجات دلا دی. ٹھیک ہے مولانا صاحب, مستحق کو کیسے جانا جائے, کیا پہچان ہے مستحق ہونے کی, اور اسلام اس حوالے سے کیا سبق دیتا ہے یا کیا میسج دیتا ہے کہ ہم کسی کو بس پیسے دے کے یا اس کا کچھ جو بھی ہمارے مالی طور پہ یا دوسرے طور پہ ہم اس کی امداد کر دیں, ہماری ذمہ داری کیا اسی حد تک ہوتی ہے؟ دیکھیں اسلام کی بنیادی تعلیمات میں یہ ہے کہ جس کو اللہ پاک نے وسعت دی ہوتی ہے اور وہ صاحب ثروت ہوتا ہے اس کو دینے کی ترغیب دی ہے, لیکن دوسری طرف پر جو محتاج ہے اس کو حد الامکان اس کو یہ تعلیمات دی ہے کہ آپ مانگے نہیں. سوال کرنے والا ایسا ہوگا قیامت کے دن کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا اور اس کا چہرہ صرف ہڈیوں والا ہوگا, یعنی یہ بے عزتی کی علامت ہے. تو اس کو یہ بھی کہا گیا ہے. اور پھر جو اللہ پاک نے قرآن میں جو فرمایا ہے کہ آپ کے زکوٰۃ یا صدقات کے مستحقین اس کو بھی طے کر لیا ہے, انما الصدقات للفقراء والمساکین وابن السبیل الی آخرہ. یہ 8 مصارف ذکر فرمائے ہیں جس میں جو مؤلفۃ القلوب ہے کہ ان اسلام کی طرف ان کا دل راغب کرنے کے لیے ان کی امداد کی جائے, کیونکہ اسلام کا غلبہ ہو چکا تو اس لیے وہ کٹ گئے, اب 7 مصارف رہ گئے. لیکن مستحقین کی پہچان کے حوالے سے چونکہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر اللہ کا بڑا کرم ہے کہ صاحب ثروت حضرات کو اللہ پاک نے دل دیا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ خرچ کرنے والے ہیں مستحق لوگوں پر. تو اس میں کچھ جو ہے وہ ایسے حضرات بھی سامنے آ جاتے ہیں جو اصل میں مستحق نہیں ہوتے. اب یہ دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ جانچ پڑتال کر لے اور تحقیق کر لے کہ آیا یہ پروفیشنل. لیکن مولانا یہ سب آج کل کسی کے پاس وقت نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں نا میں بھی گاڑی میں نکلتی ہوں تو میں کوئی صدقہ دینا ہوتا ہے تو جو آتا ہے سگنل پہ جو مجھے مستحق نظر آتا ہے میں اس کو پیسے دے دیتی ہوں. مطلب اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم جانچ پڑتال کر کے, ایسا بھی ہے کہ کچھ خاندان کو ہم جانتے ہیں, اگر ہم نہیں جانتے تو کسی کے ذریعے جانتے ہیں, پھر ہم ان تک جو مالی امداد ہوتی ہے, پیسوں کی امداد ہوتی ہے وہ ہم ان تک پہنچاتے ہیں, لیکن زیادہ ٹائم نہیں ملتا ہے کہ آپ جانچ پڑتال کریں. یہ بات بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں. کچھ اب ایسی یہ جو مانگنا بھی ہے ایک پروفیشن کی حیثیت اختیار کر چکا ہے ہمارے ملک میں, اور ایسے بہت سے ممالک میں جہاں پر یہ سیگمنٹ خالی ہے. مطلب میری مراد یہ ہے کہ جہاں پر دینے والوں کا رجحان زیادہ ہوتا ہے تو بہت سے ایسے لوگ جو کہ کما سکتے ہیں تو وہ بھی اپنی صلاحیتوں کو مانگنے پر فرض کر دیتے ہیں. یہ مراد سمجھ رہی ہے. ایک مرتبہ ایک شخص آیا وسلم کے پاس, اس نے کہا کہ میں بہت غریب ہوں اور میری امداد کر دیں. تو آپ نے فرمایا آپ کے پاس کچھ ہے, مطلب کمانے کی ترغیب تھی. تو اس کے پاس کچھ سامان تھا, فرمایا اس کو بیچ کر ایک رسی اور ایک کلہاڑی لے لو. بہتر یہ ہے کہ تم کماؤ, لکڑیاں کاٹو اور اس کو بیچو, اس میں بہت برکت ہوگی. تو اسلام ایک بہت اعتدال کا راستہ دکھاتا ہے, جہاں پر دینے والوں کو بتاتا ہے کہ آپ دے, وہاں مانگنے والوں کی بھی جو ہے وہ حوصلہ شکنی کرتا ہے. جہاں پر جو ہمارے پاس تنظیمیں ہیں جیسے الخدمت فاؤنڈیشن ہے, بہت سی ایسی فلاحی تنظیمیں ہیں, تو چونکہ ان کے پاس ایک پورا اسٹرکچر ہوتا ہے اور وہ پورا سروے کرتے ہیں کہ کون زیادہ مستحق ہے, کون مانگنے والا ہے اور کون سفید پوش مستحق ہے. تو ان کے پاس چونکہ ڈیٹا ہوتا ہے وہ تفتیش کرتے ہیں. تو اگر ہم ان کے ذریعے سے جائیں تو یہ ایک آرگنائز کام ہوگا. بی یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنے خاندان میں, اپنے محلوں میں جن کو ہم جانتے ہیں کوئی یتیم ہے, بیوہ ہے, ایسے اسٹوڈنٹس ہیں
جو افورڈ نہیں کر سکتے اسٹڈیز کو اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قابلیت دی ہوتی ہے, صرف فیسیں وغیرہ نہیں پے کر سکتے, ان کی مدد کر سکتے ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے انکم اور ایکسپینڈیچر میں گیپ ہوتا ہے, تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ہم کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں کہ جہاں پر ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں دینے کی, تو پھر جو محتاج نہیں ہوتا اس کو دینے کی حوصلہ شکنی بھی ہمارے ذمے ہے. اور آج کل چونکہ یہ ٹرینڈ بہت عام ہو چکا ہے, آپ گاڑی روکیں تو سگنل پر 20 لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں. آپ کسی ہوٹل میں کھانا لینے جائیں تو 20 لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں, اور یہ بھی آدمی کو پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ میں نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے اور اس کی عادت ہے یہ کرنا. تو ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. اور پھر جیسے ایسی تنظیمیں ہوتی ہیں کہ جن کے پاس باقاعدہ ڈیٹا ہوتا ہے, یعنی میں بہت سی تنظیموں کو جانتا ہوں کہ ان کے پاس ڈیٹا انتہائی ہوتا ہے, اور ہر گھر کی ان کے پاس پورے انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں کہ ان کا یہ انکم ہے اور یہ اس کے گھر کے افراد ہیں اور اتنا ایکسپینڈیچر ہے, اور پھر وہ بہت ہی قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اس کورونا کی حالت میں ہم نے بہت سے ایسے تجربات ہوئے, یعنی کچھ گھرانے ایسے تھے کہ وہ لائن میں آتے نہیں تھے اور اپنی عزت نفس کا انتہائی خیال رکھتے تھے. تو ایک نیا میکینزم اس کے لیے ڈیولپ کیا کہ جو مثلاً 500 روپے کا شاپر تھا اس کی قیمت 50 روپے لگا دی گئی, 450 روپے ڈسکاؤنٹ اس کو رکھا گیا. تو اس میں وہ گھرانے آئے جو اپنی عزت نفس کو پامال نہیں کرنا چاہتے تھے, اور اس میں کچھ پروا خواتین بھی تھی. میں کہا ٹھیک ہے ہم پے کریں گے اور اس کے مقابلے میں ہم لیں گے, مفتے کا نہیں لیں گے. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے بطور معاشرے کے اور بطور معاشرے کے آرگنائزیشن کے کہ ایسے افراد کو بھی ڈھونڈے جو کہ عزت نفس کے ساتھ لیں. تو میری بات کا حاصل یہ ہوا کہ اگر ہم پرسنل کیپیسٹی میں انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے تو پھر ایسے اداروں پر اعتماد کریں جیسے الخدمت فاؤنڈیشن ہے اور کہیں ادارے ہیں کہ جن کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے ان کے تھرو چلا جائے. تو تھوڑا سا اسٹرکچرڈ کے اعتبار سے ہم ان کے پاس جائیں گے اور امید ہے انشاءاللہ مستحق کو اس کا حق پہنچے گا. ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات کی مولانا یا صاحب. جو ہماری ذمہ داری ہے ہم اس سے مطلب کتراتے ہیں اور بس جو بھی سامنے آتا ہے اس کو دیکھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی, لیکن جو ادارے ہیں یہاں پر ان پہ بھی عوام بہت کم بھروسہ کرتی ہے. بہت ہی کم ایسے ویلفیئرز ہیں جو واقعی, جیسے الخدمت ہے, عیدی ہے اور چھیپا ہے, اور بھی ایک دو ہوں گے اس طرح کے جو کہ واقعی ایسے کام کرتے ہیں جو صحیح صدقہ خیرات زکوٰۃ جو ہے وہ مستحقین تک پہنچے. لیکن بہت سارے فراڈیا بھی ہیں. ناظرین, بریک کے بعد بات کروں گی کہ ایک سروے کے مطابق یہ بھی سامنے آیا ہے کہ کچھ این جی اوز ایسی ہیں جو خیرات کا, چیریٹی کا 90% جو ہے وہ اپنے مطلب اپنے کاموں کے لیے یوٹیلائز کرتی ہیں. کیا یہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے, بات کریں گے اس بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, اس وقت میرے دو گیسٹ ہیں, انہوں نے مجھے جوائن کیا. عالیہ سارم صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ وائس چیئرمین ہے سارم بنڈی ٹرسٹ کی, اور اس کے علاوہ سی او سیلانی ہمیں محمد غزال صاحب نے بھی جوائن کر لیا, اور حامد صاحب تو ہمارے ساتھ پہلے سے ہی جڑے ہوئے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. عالیہ, جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والا ملک ہے, لیکن پاکستان کے اپنے اندرونی مسائل, معاشی مسائل, غربت, بے روزگاری بہت زیادہ ہے. کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو کہ اتنا زیادہ چیریٹی کرنے والا ملک, اس کے اپنے اندر اتنی غربت ہے؟ 45% لوگ جو ہیں وہ پاورٹی لین سے کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. اس میں دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک تو میں کہوں گی کہ اگر یہ این جی اوز نہ ہوتی تو جو بھی آپ کو اس وقت بہتری نظر آ رہی ہے غریب کے لیے وہ بھی نہ نظر آتی, کیونکہ آپ اس وقت اگر ایک سول ہاسپٹل کو دیکھیے اور آپ گورنمنٹ کے کسی بھی اور ہاسپٹل کو دیکھ لیجئے گا, اور اس کے بعد اگر آپ اس کو دیکھیں گی ایس آئی یو ٹی کو دیکھیے گا یا آپ انڈس کو دیکھیے گا, تو آپ کو ایک اندازہ ہوگا کہ جو چیریٹی پہ چل رہے ہوں گے, یہ شوکت خانم کو آپ دیکھیں گے کہ جو چیریٹی پہ چل رہے ہیں وہ کتنی اچھی سروس دے رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ وہ بھی این جی اوز ہیں یہاں پر کہ جو این جی اوز صحیح کام نہیں کر رہی. بہت ساری ایسی بھی ہیں جو این جی اوز ہیں ہی نہیں, وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے, ان کا کوئی پیپر ورک ہی نہیں ہے, لیکن فیلڈ میں وہ کام کرتی ہیں, فیلڈ میں وہ زکوٰۃ, خیرات, صدقہ, ہر چیز وہ جمع کر رہی ہوتی ہیں, لیکن اصل میں وہ ڈلیور نہیں کر رہی ہوتی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان این جی اوز کی طرف جائیں جو رجسٹرڈ ہیں, جو واقعی کام کر رہی ہیں, جو سارا سال ہمیں فیلڈ میں کام کرتے ہوئے نظر آتی ہیں, بجائے اس کے کہ وہ این جی اوز جو کہ رجسٹرڈ بھی نہیں ہے یا کام نہیں کر رہی ہوتی یا ان کے ڈونیشن کا جن کا آڈٹ بھی نہیں ہوتا, تو ان کو ہمیں نو کہنا چاہیے, انہیں پیسے بھی نہیں دینے چاہیے, ان کے ساتھ بھی نہیں کھڑے ہونا چاہیے.
ان کو اس چیز کے لیے یہ سمجھیے گا کہ ان کو بالکل ایک سائڈ پہ کر دینا چاہیے، لیکن ایسا ہم دیکھتے نہیں ہیں. ہمارے کلچر میں ہم اس بھکاری کو بھی پیسہ دیتے ہیں جو ہماری کھڑکی کا دروازہ ناک کر لیتا ہے. ہم ان بھکاریوں کو بھی پال رہے ہوتے ہیں جن کا پورا خاندان لاکھوں روپے، یہ میں ہزاروں میں نہیں کہہ رہی، کیونکہ وہ پورا خاندان جب جمع ہوتا ہے آپ کبھی دیکھیے گا کہ وہ ایک دن میں ایک بندہ 2000 پیدا کر لینا، 4000 پیدا کر لینا، جس میں اب بہت دکھ سے کہوں گی جوان بچیاں بھی کھڑی ہو گئی ہیں، روڈ پر بھی کھڑی ہو گئی ہیں. تو یہ جو ہمارے ہاں ایک تصور ہے نا مدد کرنے کا، اس تصور کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. مدد بہت اچھی بات ہے، مدد ہمارے یہاں چیریٹی بہت ہوتی ہے، لیکن اس چیریٹی کے نام پہ کہیں کوئی ہمیں چیز تو نہیں کر رہا، کہیں ہم غلط ہاتھوں میں تو پیسہ نہیں دے رہے. ان چیز کی روک تھام اور دیکھنے کی اشد ضرورت ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ اگر ہمارے ملک میں اگر ایمبولینس ایجی صاحب کی نہ چل رہی ہوتی تو اگر روڈ پر کوئی مرا پڑا ہے تو اس کو کون اٹھاتا، اس کو غسل کون دیتا؟ تو دو چیزیں پیرالل چل رہی ہیں، ایک بہت بہترین کام چل رہا ہے، ایک کام ہے جو غلط چل رہا ہے. ہمیں صحیح کو پروموٹ کرنا ہے. اگر میں اپنے ادارے کے حوالے سے بات کروں کہ ہم شیلٹر ہوم دیتے ہیں، ہم لیگل ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں. لیگل ایڈ دینا، انصاف دینا یہ حکومت کا کام ہے، گھر میں انصاف. بالکل صحیح بات کی، بالکل صحیح. عالیہ آپ نے بات جی میں اس کو یوں ہی کہوں گی کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم سوسائٹی میں وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں ہم سپورٹ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. غزال صاحب بڑی اچھی بات کی عالیہ نے کہ مدد کرنے کے سسٹم کو ہمیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں جتنی چیریٹی دی جاتی ہے اور ایز اے دین جو ہمارا ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ زکوٰۃ خیرات اور صدقہ دینے سے جو ہے وہ ہمارا جو اماؤنٹ فکس نہیں ہوتا اور بلکہ ریگولیٹ کرتا رہتا ہے. لیکن سر مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایشین ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق 90% جو چیریٹی کے پیسے ہوتے ہیں، جو کچھ این جی اوز ایسی ہیں جو صرف اپنی یوٹیلائز کے لیے، اپنے خرچے نکالنے کے لیے جو ہے وہ، جیسے کہ عالیہ نے ان کی نشاندہی کی ہے، یہ کام تو اسٹیٹ کا ہے. سر آپ لوگوں نے کبھی حکومت سے اس بارے میں بات نہیں کی؟ کیونکہ آپ لوگ تو بڑے اچھے ویلفیئر ہیں جو کام کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کا کام پہ پانی اس وقت پھر جاتا ہے جب یہ بھکاری جو ہیں جو مستحقین نہیں ہے ان تک یہ امداد پہنچ جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے سیلانی ویلفیئر کی ٹیم کو لائن پہ لیا. دیکھیے یہ جو بھکاری طبقہ ہے یہ سب ٹائم نا وہ مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا جو وقت بڑھتا جا رہا ہے. ادارے جو کام کر رہے ہیں، جیسے آپ میڈم نے کہا کہ بڑے کام کر رہے ہیں اور نظر آ رہے ہیں، الحمدللہ سمجھدار لوگوں کا ایک بہت بڑا رجحان اس طرف بڑھتا جا رہا ہے. میں آپ کو اسی ایگزامپل اس طرح دوں گا کہ جب کووڈ کا دور آیا اور ہم نے اجتماعی قربانی کا وقت آیا تو سیلانی ویلفیئر نے اجتماعی قربانی میں وہ کام کیا جو شاید کبھی 50 سالوں میں ہسٹری میں نہیں ہوا ہوگا ایسا کام. تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بات ہے. آپ جیسے چینلز پہ بیٹھ کے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ یہ بھکاری جو ایک انڈسٹری ہے اور صرف ہم اس انڈسٹری کا پروان چڑھائے جا رہے ہیں اور نئے سے نئے لوگ آتے جا رہے ہیں جن کے پاس نئے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، مانگنے کے طریقے ہوتے ہیں. یہ جو رجسٹرڈ چیریٹی جا رہے ہیں الحمدللہ سیلانی ویلفیئر ہے، اس وقت روزانہ 2 لاکھ لوگوں کو مدد کر رہا ہے ایک دن کے اندر. اچھا 2 لاکھ لوگوں کو. تو لوگوں کو نظر آ رہا ہے. ہم پچھلے سال 6.25 لاکھ لوگوں کی ہیلپ کر رہے تھے. اس سال اتنا بڑا ریشیو بڑھ گیا کیونکہ کھانے والے بڑھ گئے، کیونکہ لینے والے بڑھ گئے، تو ان کی ریشیو بڑھ گیا. تو الحمدللہ لوگوں نے بھروسہ کر رہے ہیں، لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اور ادارے سپورٹ کر رہے ہیں، تو کام بڑھ رہا ہے آگے. ٹھیک ہے. حامد صاحب جس طرح ہم نشاندہی کریں جو ان رجسٹرڈ این جی اوز ہیں جو کہ بیگرز ہیں، یہ جو ہیں اس وقت بدنما داغ ہیں اور آف کورس یہ کام تو حکومت کا ہی ہے، لیکن سر اس حوالے سے عوام کو کیا آگاہی دینے کی ضرورت ہے؟ اس میں کیا ذمہ داری بنتی ہے ایک عام انسان کی؟ یہ بڑا اہم پہلو ہے، جیسا کہ ابھی ہمارے بھائی نے بھی نشاندہی کی کہ یہ باقاعدہ بیگنگ جو ہے ایک انڈسٹری بن گئی ہے. تو یہ بڑا اہم ہے کہ ہم اس کی حوصلہ شکنی کریں اور جو واقعی ضرورت مند ہیں ان تک یہ امداد پہنچے. حامد صاحب معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں کہ یہ بھکاری جو ہیں ان کو سپورٹ ہوتی ہے پولیس کی، کیونکہ دیکھیں جب ان کے خلاف آپریشن ہوتا ہے کچھ عرصے تو یہ لوگ غائب رہتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ آ جاتے ہیں اور باقاعدہ وہاں بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ہم دیکھیں کہ چوکی ہوتی ہے، موبائلائزیشن ہوتی ہے پولیس والوں کی، ادھر بھی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. جی یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا. یہ باقاعدہ ایک چین ہوتی ہے نیچے سے لے کے اوپر تک اور اس میں بہت سے پردہ نشین بھی ہوتے ہیں جن کو آپ اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں. جی تو اس کا حل صرف ایک ہی ہے، وہ یہ کہ ایسی این جی اوز جن کے پاس باقاعدہ ایک نیٹ ورک ہے اور وہ ایون گراس روٹ تک انہیں باقاعدہ معلوم ہے
کہ کون سے لوگ واقعی ضرورتمند ہیں، تو ان کے ذریعے یہ جو امداد کا سلسلہ ہے ہونا چاہیے. یہ جس طرح پہلے بھی نشاندہی آپ نے بھی کی اور مولانا صاحب نے بھی کی ہے کہ جس طرح روڈ پہ اشاروں پہ یہ کھڑے ہوتے ہیں، تو بہت سے کیسز ایسے بھی ہیں جو میری پرسنل انویسٹیگیشن سے معلوم ہوا کہ وہ لاکھوں پتی ہیں. تو اس چیز کی حوصلہ شکنی اسی طرح ہو سکتی ہے کہ جس طرح جو اچھی این جی اوز ہیں اور جن پہ اعتماد بھی ہے، کہ جن کا نیٹ ورک بھی ہے، تو ان کے ذریعے یہ ڈسپرسمنٹ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ پہلے مولانا صاحب نے بھی ایک بڑے اہم طرف توجہ دلائی کہ مانگنے والے ہاتھ بنانے کے بجائے کمانے والے ہاتھ بنانے چاہیے، اور یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے. الخدمت فاؤنڈیشن نے اپنے تمام کام کو جو 7 شعبوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، ایک شعبے کا نام مواخات بھی ہے. مواخات کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم افراد کو باقاعدہ کام کرنے کی ٹریننگ بھی دیں، ان کی فائنانشل سپورٹ بھی کریں، انہیں اپنے قدموں پہ کھڑا کریں. ٹھیک ہے. عالیہ، ہم دیکھتے ہیں کہ سارم بنی ٹرسٹ بہت عرصے سے کام کر رہا ہے اور بڑا اچھا کام کر رہا ہے. آپ لوگوں نے بھی اس طرح کے کام شروع کیے ہیں کہ کچھ افراد میں ان کو ہنر سکھایا جائے تاکہ جو سفید پوش لوگ ہیں وہ عزت کے ساتھ اور ڈگنیٹی کے ساتھ، انٹیگریٹی کے ساتھ جو ہے آپ کام سیکھ کے اپنا گزارا کر سکیں؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اور اس میں میں ایک چیز کی اور نشاندہی بھی کرنا چاہوں گی. وہ بات یہ ہے کہ جیسے میں بات کر رہی ہوں جی عالیہ، حامد صاحب میں آپ کے پاس آتی ہوں. عالیہ سے میں ذرا سوال کا جواب لے لوں. جی عالیہ. اچھا، میں آپ ایک طرف اور توجہ دلانا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں کیونکہ دیکھیے 2 چیزیں ہیں کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. ایک یہ کانسیپٹ بہت گندے الفاظ ہیں لیکن ایسا ہو رہا ہے. دوسرا، بہت جتنے بھی ادارے ہمارے ہاں کام کر رہے ہیں یا جس مد میں بھی ہیں، وہ نمبرز بھی دیتے ہیں سوسائٹی کو نا کہ اتنے لوگوں کا ہوا اتنا. تو جہاں آڈٹ ہوتا ہے پیسوں کا کہ پیسے کس طرح آئے اور کہاں کہاں خرچ ہوا، میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی ادارے سے اگر کوئی فگر نکلتا ہے کہ اتنے لوگوں کے ساتھ ہم ساتھ لے کر چل رہے ہیں، تو اس کا بھی آڈٹ ہونا چاہیے. انفلو تو ایسے ہی پتا چلتا ہے نا کہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ دونوں سمجھ میں آئے. کیونکہ جب سوسائٹی میں ہم جگہ جگہ دیواروں پہ بہت ساری چیزیں لکھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنے لوگوں کے ساتھ ایسا کیا، یہ اتنے لوگوں کا گھر بسائی، جو بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر ان کو بھی آڈٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا جو اسٹیٹمنٹ ادارہ کوئی بھی، چاہے وہ میرا ادارہ ہے چاہے وہ کوئی بھی اور ادارہ ہے، جو اسٹیٹمنٹ وہ دے رہا ہے وہ اسٹیٹمنٹ کیا واقعی کتنی سچائی پر مبنی ہے. کیونکہ لوگوں کا ذہن ایسا ہے کہ بڑے بڑے فگرز دے کے نا، کہ ہم نے بڑے بڑے فگرز دے کے لوگ ایک طرح سے سمجھیے کہ وہ اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب زیادہ کام کیا جائے تو اس کو زیادہ بتانا چاہیے، اور اگر کہیں پر کوئی کام کم ہو رہا ہے تو اس کا وہی تعداد، وہی نمبر دینا چاہیے جو ایکچولی ورک ہو رہا ہے. اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا کہ جو بھی پیسہ جنریٹ ہوگا پبلک کی طرف سے، کم یا زیادہ، وہ کہیں غلط نہیں استعمال ہوگا. انہیں پتا ہوگا کہ جی اگر مثال کے طور پہ اگر میں اپنے حوالے سے بات کروں، زیادہ آسان مجھے لگے گا کہ میں مہینے میں کتنے کیسز ہیں، جیسے ہمارا لیگل ایڈ کا، فری لیگل ایڈ کا ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، اور میں ڈسکلوز کروں کہ بھئی مہینے میں میرے اتنے نمبر آف فیملیز ہیں جن کو ہم لیگلی سپورٹ کرتے ہیں. تو پھر ایک آڈٹ کا ادارہ اس کا بھی ہونا چاہیے جو آئے اور یہ دیکھے کہ اگر سارم بنی ٹرسٹ نے کلیم کیا ہے کہ بھی ہم اتنا کر رہے ہیں تو وہ ہم اس کو پروف بھی کریں، ہم اس کو پیپرز بھی دیں، ہم اس کو سارے چیزیں ثبوت فراہم کریں. اس کے علاوہ اگر سارم بنی ٹرسٹ کہتا ہے کہ جی میں نے پچھلے سال میں اتنی بچیوں کی شادیاں کی ہیں، تو ہم اس چیز کا بھی آڈٹ ہونا چاہیے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک دن میں یا ایک مہینے میں اتنی فیملیز ہیں جن کو میں راشن دیتا ہوں، اتنی اماؤنٹ کا راشن دیتا ہوں، تو آپ کا عالیہ مطالبہ یہ ہے کہ جو لوگ کلیم کرتے ہیں کہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ جن لوگوں کی امداد کر رہے ہیں ان کا آڈٹ ہونا چاہیے، اس بات کا تاکہ چیک اینڈ بیلنس رہے اور چیزیں کلیئر. جی ہاں، جو نمبر کلیم کر رہے ہیں، جو کوانٹٹی انکلوڈنگ سارم بنی ٹرسٹ، جو بھی ہم چیزیں کلیم کر رہے ہیں اس کو بھی چیک اینڈ بیلنس کرنا چاہیے. کیونکہ پبلک کیا دیکھتی ہے، جس حوالے سے، جس نام کے حوالے سے بڑی بڑی چیزیں، بڑی بڑی باتیں کہہ دی جاتی ہیں، تو پبلک اس طرف جھکاؤ اس لیے دکھاتی ہے کہ انہوں نے کلیم کیا، لیکن ان کے کلیم پر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے، کتنی صداقت ہے. پھر وہ ادارے جو شاید وہ سب گرو کر رہے ہوں، پھر وہ ان بڑے اداروں کی چھپر چھایا میں وہ گرو نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ بڑے ادارے اس طرح سے لوگوں کو اٹریکٹ کر لیتے ہیں بڑے بڑے نمبر کے ساتھ کہ لوگوں کو لگتا ہے بس ان پہ ٹھیک ہے. تو جہاں پیسے کا آڈٹ ہوتا ہے، انفلو کا آڈٹ ہوتا ہے، اسی طرح کوئی بھی ادارہ ایکس وائی زی کچھ بھی
جب وہ کلیم کرتا ہے اپنے کام کو تو جو کام وہ کلیم کر رہا ہے اس کلیم کو بھی چیک کرنا چاہیے. چاہے وہ شادیوں کی مد میں کوئی کہہ رہا ہو کہ جی ہم نے مہینے میں 50 کراتی ہیں, 100 کراتی ہیں, 200, تو پھر اس کا پورا بایو ڈیٹا چیک کیا جائے کہ واقعی کیا اس ادارے نے اتنی شادیاں کرائی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن غزال صاحب اگر آپ بھی اس بات کو اگر سیکنڈ کر رہے ہیں تو مسئلہ وہی ہے کہ جو ہمارا ادارہ جو آڈٹ کرنے والا ہے وہ ان کے بارے میں تو پہلے ہی مطلب آپ کو پتہ ہے ہمارے اداروں کا حال ہی کیا ہے کہ اتنا زیادہ کرپشن پینیٹریٹ کر چکا ہے. میں ایک بات بتاتا ہوں کہ اب جو پاکستانی عوام ہے نا وہ کاموں کو سمجھتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف فگر بول دیا کہ جی 2 لاکھ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. سیلانی ویلفیئر کھانے کے علاوہ آپ نے ایک بڑی اہم بات کی بھی ٹریننگ کی جو بیچ میں رہ گئی بات. اس وقت نا سیلانی ویلفیئر نے ہر عمر کے لحاظ سے لوگوں کی ٹریننگ کر رہا ہے. جو ان پڑھ قوم ہے, جو بالکل ہی مطلب مڈل پاس لوگ ہیں, ان کو ہم لوگ 33 شعبوں میں ووکیشنل ٹریننگ دے رہے ہیں. پلمبر بنا رہے ہیں, الیکٹریشین بنا رہے ہیں. اس وقت ٹیکسٹائل بہت بوم پر ہے تو ہم نے ٹیکسٹائل انسٹیٹیوٹس کھولے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگ صرف 20 دن کی ٹریننگ لے کے, میں آپ کے پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں 20 دن کی ٹریننگ خواتین حاصل کریں ہمارے پاس. 22ویں دن یا 23ویں دن ان کے پاس پاکستان کی کسی بڑی کمپنی میں جو ٹیکسٹائل کمپنی ہے 22,000 سے لے کے 24,000 روپے کی نوکری ہوگی. اچھا, صرف 20 دن کی ٹریننگ کے بعد. اچھا, تو اس کے اوپر ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور شعبہ جس میں ہم نے انٹرنیشنلی کام شروع کیا ہوا ہے وہ ہے آئی ٹی کی تعلیم. ہم لوگوں کو موبائل ایپ بنانا سکھا رہے ہیں اور الحمدللہ 75,000 اسٹوڈنٹ 75,000 آئی ٹی اسٹوڈنٹ اس وقت سیلانی کے پاکستان کے مختلف آئی ٹی انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہے ہیں. اچھا, اب اس سے کیا ہو رہا ہے دیکھیں, ابھی ہم نے ریسنٹلی بیچ پاس آؤٹ کیا ہے عمر کوٹ کے بچوں کا, تھر کے بچوں کا. آج تھر کا بچہ اس کی شاید پورے خاندان کی آمدنی سال کی 10,000 روپے نہیں ہوتی ہوگی. آج وہ تھر کا بچہ عمر کوٹ میں رہ کے ماہانہ $500 کما رہا ہے. تو غزال صاحب مجھے ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, آپ کا ادارہ اور بہت سارے ادارے جیسے کہ عالیہ بتا رہی ہیں, الخدمت والے ہیں, مطلب ایدی ہے, بہت سارے لوگ ایسے ہیں, بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو اسکلز کو ڈیولپ کر رہے ہیں تاکہ جو لوگ ہیں اپنی عزت کے ساتھ پیسے کما سکیں. لیکن ہماری سوسائٹی میں اس وقت ہمیں صرف سب سے آسان کام نظر آ رہا ہے بھکاری بننا. ہر دوسرا بندہ معذرت کے ساتھ چاہے وہ حکومت ہو یا عوام ہو یا غریب لوگ ہوں, سب بھکاری بنے ہوئے ہیں. تو یہ جب ایک طرف اتنا اچھے کام ہو رہے ہیں تو دوسری طرف یہ اتنا داغ, بدنما داغ جو بھکاریوں کا ہے وہ پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے. دیکھیں یہ سوسائٹی کا اثر ہوتا ہے. سب ٹائم سوسائٹی میں برائی آتی ہے تو ہی اچھائی پیدا ہوتی ہے. اگر سوسائٹی میں برائی نہ ہو تو اچھے کام نہیں ہو رہے ہوتے. اس طرح برائیاں بڑھ رہی ہیں, اچھے کام بھی بڑھتے جا رہے ہیں. اور سیلانی ویلفیئر جیسے ادارہ ہم نے صرف پہلے کھانا کھلاتے تھے, اب ناشتہ شروع کر دیا. جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کو ہر طرح سہولیت پرووائڈ کی جا رہی ہے. جس کو تعلیم چاہیے, اب دیکھیں رکشے شروع کیے تھے نا آسان ایک ساتھ میں, آج کئی ہزار لوگوں کو ہم نے رکشے دے دیے. اب وہ روزانہ اپنے گھر والوں کی اچھی طرح سے کفالت کر رہا ہے. تو برائی ہے, معاشرے کی برائی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ برائی نہیں ہے, مگر کیا برائی میں افسوس میں بیٹھ جائیں یا ہم یہ سوچیں کہ حکومت آئے گی حکومت کرے گی. ہمیں اس کے اگینسٹ کام کھڑا کرنا پڑے گا کہ لوگ نظر آئے. میرے خیال میں تو ادارے, میرے خیال میں تو این جی اوز, تعلیم یافتہ ہے, میرے خیال میں تو لوگوں کو سہولت دے دی ہم نے. جی میرے خیال میں تو حامد صاحب یہ این جی اوز ہیں, کچھ بہتر این جی اوز یا یہ ادارے ہیں جن کا میں نے نام گنوایا, یہی کام کر رہے ہیں سوسائٹی میں. حکومت تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. بیت المال والوں سے بات کرو تو وہ تو فون پر رسپونڈ بھی نہیں کرتے. وہ کیا کام کر رہے ہیں, کون سی ریاست مدینہ کی بات کی جا رہی ہے, مگر ریاست مدینہ میں آپ دیکھیں کیا حالات ہوئے ہوئے. حامد صاحب جی بالکل, یہ آپ نے بجا فرمایا کہ بہت سے کام جو حکومت کے کرنے کے ہیں اور انہیں کرنے چاہیے لیکن وہ نہیں کرتے. تو جب ایک خلا ہوتا ہے, اسپیس ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ لوگوں کو توفیق دی ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھ کے اس کو کام کو کریں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ الخدمت ہو یا انصار مدنی ٹرسٹ ہو یا سیلانی ٹرسٹ ہو, ایدی ہو, تو بہت سارے ایسے ادارے ہیں, افراد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت کے کرنے کے کام تھے اور وہ اپنی نااہلیوں کی وجہ سے نہیں کر رہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دے دی ہے. اور ہمارے پاس میں ہم اپنی فیلڈ میں جو بھی کام کر رہے ہیں, تو ہمیں تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دے دی ہے. تو گورنمنٹ کیوں نہیں کام کر رہی؟ ریاست مدینہ کا نام ہو اور غربت کا یہ عالم ہو اور ٹیکسوں پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں اور اللہ جانے وہ ٹیکس کہاں جا رہے ہیں.
ज़कात लेकिन हमें सब शॉर्टली बता दीजिएगा सर। अब मैं कंक्लूड करना चाह रही थी प्रोग्राम को, बल्कि मैं आलिया से इसका जवाब लेना चाहूंगी। आलिया, फिर हाँ, जब आप लोग जैसे आपके जैसे इदारे इतना काम कर रहे हैं, मुस्तहिकीन तक इमदाद भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन डेली बेसिस पे हम देखते हैं कि लोग गुर्बत से तंग आकर खुदकुशियां कर लेते हैं, उन तक क्यों ये चैरिटी नहीं पहुंच पा रही है? हमारी सोसाइटी का अलमिया है, हमारे पास दो एक्सट्रीम्स हैं। क्योंकि मैं देखती हूँ, एक तो वो हैं जो अल्लाह के नाम पर ऐसे देते हैं कि उनका बस नहीं चलता, अपने कपड़े भी अल्लाह के नाम पर दे दें, और एक हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो गरीब लोगों को देखकर उन्हें कुछ ज़हनी सुकून मिलता है। वो ये समझते हैं कि हम अपर हैंड हैं और ये हमसे नीचे हैं। वो इंतजार करते हैं गिरने वाले का कि गिर 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 के वो खत्म हो तो हम उसका हाथ पकड़ें। वो इंतजार करते हैं बीमार का कि जब इस दुनिया से चला जाए तो कफन दफन और कब्र का बड़ा सवाब होगा, हम तब इसकी मदद के लिए खड़े होंगे। मैं सिर्फ एक ही बात जानती हूँ कि कोई शख्स अपनी मंजिल से गिरना शुरू करता है, उसको आप वहीं थाम लीजिए, उसको आप वहीं रोक लीजिए, वहीं संभाल लीजिए, ताकि वो वापस जिस सीढ़ी से गिरा उस सीढ़ी पे ऊपर चला जाए। ये जो एक सोच है ना, हमारा एक मेंटल, हमारे एक स्टेट, वो मैं कुछ अल्फाज ऐसे मुझे समझ में नहीं आते कि हम इंतजार करते हैं अगले बंदे का और हम तमाशा देख रहे होते हैं। हम वो कौम हो गए हैं कि किसी मुर्दे के साथ अगर अल्लाह न करे एक्सीडेंट हो या अभी उसकी आखिरी जानें निकल रही हो, उसको बचाने के बजाय उसके साथ उसकी मूवी बनाना प्रेफर करते हैं। हम इतने बेहिस हो गए हैं कि हम मूवी बनाकर हम ये भी नहीं सोचते अपलोड करते हुए कि उसके घर वालों पर क्या गुजरेगी। हमें एज अ सोसाइटी, पूरी सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। बेहतरीन हम लॉयर्स निकाल रहे हैं, बेहतरीन हम मैं कहती हूँ पैसा कमाने का, तो चाहे डॉक्टर है, चाहे वकील है, चाहे वो किसी और प्रोफेशन में, इवन टीचर भी है, बेहतरीन है। लेकिन हमारे यहाँ बेहतरीन इंसान प्रोड्यूस करने पे हमने जोर देना कम कर दिए। अगर आप चाहती हैं कि मेरा ये मुल्क एक वेलफेयर स्टेट मिले, तो हमें अच्छे इंसान पैदा करने पड़ेंगे, लोगों के दिलों में इंसानियत का दर्द डालना पड़ेगा, और इंसानियत का दर्द रिश्तों से बहुत आजाद और बालातर होकर काम करता है, तभी कुछ बेहतरी नजर आएगी। और हुकूमत ये काम नहीं कर सकेगी, हुकूमत के बस का ये काम नहीं है, क्योंकि हुकूमत में जो लोग बैठे, हम उनके बयानात भी सुनते हैं, उनके अमल भी देखते हैं। जिस मुल्क में बच्चियों की इज्जतें महफूज नहीं है, जना इतना आम हो गया कि हम उसको संभालते संभालते, उन बच्चियों को मैं अपने सारी बनी शेल्टर होम में संभालते संभालते थक गई। ऐसे विक्टिम्स इतने बढ़ गए कि मैं बता नहीं सकती। जहाँ इज्जतों के सौदे हो जाते हों, वहाँ पैसों पर हम क्या रोएंगे। पहले ही अपनी बच्चियों की, अपने मुल्क की, और खुद अपनी, हमारे यहाँ के जो मर्द गैरतमंद है, मैं उनको सलाम पेश करती हूँ, सरहदों पे खड़े होकर जाने दे रहे हैं, मैं उन सबको सलाम पेश करती हूँ। लेकिन दूसरी तरफ उन मर्दों के बारे में क्या कहूँ जो गैरत के नाम पर बेटियों को कत्ल करते हैं। मैं बस सिर्फ कहना ये चाह रही हूँ कि पैसा एक सेकेंडरी है, बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन जिस जगह, जिस कौम, जिस मुल्क में इज्जतें ना कायम रहें, वहाँ पैसों को क्या कायम रखा जाएगा। और जहाँ ये देखकर बंदे की इज्जत करी जाए कि कितनी बड़ी गाड़ी में उतरा है, ये कितनी अच्छी घड़ी, वहाँ बड़ी अच्छी बात की आपने आलिया। लेकिन गुर्बत से ही जराइम ही पैदा होते हैं। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है नाज़रीन। जाते जाते इतनी बात करूंगी कि अगर पाकिस्तान खैरात चैरिटी करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, तो हमें अपने अंदर जो सोसाइटी है उसमें जो बुराइयां हैं उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमें अपनी सोसाइटी से ऐसे जो नासूर हैं उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात ही कि इस्लाम ने अगर हमें सदका, खैरात और ज़कात का हुक्म दिया है, उसकी वजह यही है कि माल जो है वो एक जगह जमा ना हो, बल्कि वो सोसाइटी में सर्कुलेट करता रहे, रेगुलेट करता रहे, ताकि कोई गरीब गरीब ना रहे और अमीर अमीर ना रहे। शाज़िया खान को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।